मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मैं यहाँ पर पेशावर के, मोहम्मद एजेंसी के, पिंडी के, सियालकोट के लोग, ज़्यादातर तो केपी के लग रहा है यहाँ पे, और माशाल्लाह सियालकोट से भी हैं, पिंडी से भी हैं, लाहौर से भी हैं। तो इन्हें देख के मुझे अपने जो मेरे शेख थे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला, उनका एक मलफूज याद आता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। वो फरमाया करते थे कि दीन पे चलना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। किधर से आप लोग कहाँ पहुंचे? हम यहाँ टोक्यो से 2.5-3 घंटे का सफर करके पहुंचे मेरा ख्याल। तो पाकिस्तान किधर है? 10 घंटे की फ्लाइट है, तो 10 घंटे जहाज में आपको पाकिस्तान से यहाँ पहुंचने में लगते हैं। आधी दुनिया का सफर आपने कर लिया होता है। इसके आगे फिर समंदर ही समंदर है। फिर मुखालिफ सिमत में अमेरिका शुरू हो जाता है, मगरिबी, यानी उल्टे जब आप चलेंगे तो घूम कर अमेरिका पहुंच जाएंगे आप। इतनी दूर आप सब ने सफर किया, यहाँ पश्तो वाले भी, पंजाबी स्पीकिंग भी, इतनी दूर आपने सफर किया कमाने के लिए। ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है यहाँ किसी को लव हो गया था, वो इश्क मुआशका हो गया, इस चक्कर में यहाँ आया है। बाद में तो हुआ होगा। आप लाहौर के हैं, सक्खर के हैं, यहाँ सक्खर के लोग भी हैं, सिंध के लोग भी हैं। बाद में तो खैर सब जगह ही हो जाता है। लेकिन कितनी आप लोगों ने स्ट्रगल की, कितनी मेहनत की, अपने मुल्क को छोड़ना, इतना लंबा सफर करके अपने रिलेटिव से दूर आके रहना, ये आसान काम नहीं है। मैं तो सफर में मुझे अंदाजा होना है जब आदमी निकलता है तो बस घर याद आता है कि भागो। लेकिन अल्लाह ने इंसान के साथ लगा दिया है पेट। ये पेट ना होता ना तो ये दुनिया आबाद ना होती। फरिश्तों ने अब तक कोई सुई भी इजाद नहीं की है, इसलिए कि फरिश्तों के पास पेट। अच्छा, मेरे बयान का उसूल तो पता होगा, आधा जुमला मैं छोड़ देता हूँ, आधा आपको कंप्लीट करना होगा ताकि मुझे पता चले आप मेरे साथ बातचीत में शरीक हैं। अच्छा, यहाँ हम आए थे घूमने फिरने के लिए, इधर बर्फ़ देखने के लिए। बर्फ़ में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें बनाई हुई लोगों ने। ये तो मुझे इन्होंने आके का बयान भी करना है। तो यानी वो बर्फ़ दिखाना वो रिश्वत है असल में। उसके बहाने मुझे, चलो अच्छी बात है, मैं इस पे खुश हो रहा हूँ कि ऐसे इलाके में अल्लाह मुझसे अल्लाह रसूल की बात कहलवा रहा है, जहाँ मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसे जंगल में जाके भी अल्लाह ताला मुझे दीन की दावत को फैलाने का मौका देंगे। अल्लाह हमें भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। इस्लाम की दावत तो पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में। आज ये बता रहे थे ईसाई मिशनरियाँ आती हैं, बड़ी मेहनत करती हैं। भाई मेहनत तो करती हैं लेकिन लालच देती हैं। इस्लाम की दावत में कोई लालच नहीं है। देखें, यहाँ एक खातून, जैपनीज खातून थी, अभी इस्लाम कबूल किया ना उन्होंने, तो क्या उनको पैसे मिले उस पर? बल्कि नमाज का हुक्म उन पे मुतवज्जे हो गया, भाई अब सर्दी में वुजू करो और नमाज पढ़ो। तो इस्लाम में दुनियावी लिहाज से अट्रैक्शन जाहिरी तौर पर नहीं है, कोई लालच की बेस पे इस्लाम की तरफ नहीं आएगा। लेकिन दीगर मज़ाहिब में बहुत अट्रैक्शन पैदा की जाती है। तबलीगी जमात को देख लें, पूरी दुनिया में अपना पैसा खर्च करके जा रहे हैं वो लोग। तो कैसे इस्लाम का ख़त्म होना मुमकिन है? ये नामुमकिन है। और मैंने दुनिया में जितनी ट्रैवलिंग की है, काफ़ी सारे मुल्क में देख चुका हूँ। हम जब पाकिस्तान में होते हैं ना तो नाउमीद होते हैं कि शायद इस्लाम ज़मीन में धंस रहा है। लेकिन जब दुनिया में सफ़र करते हैं तो साफ तौर पे पता चलता है कि अगली सदी का मज़हब इस्लाम के अलावा कोई और है नहीं। इंशाअल्लाह अगली सदी इस्लाम ही है। कि दुनिया ने हर निज़ाम को चेक कर लिया है, हर निज़ाम को चक्के देख लिया है। अब दुनिया के पास इस्लाम के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो खैर, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि कितना लंबा सफ़र करके आप आए कमाने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कमा भी रहे हैं। यहाँ पाकिस्तानियों को मैंने देखा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं,
جاب میں اچھی تنخواہیں مل رہی ہیں، یہاں کھا بھی رہے ہیں اور اپنی فیملیز کو کھلا بھی رہے ہیں، ملک میں پیسہ بھی بھیج رہے ہیں. تو یہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں. ایک ہی کام خاندانی کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ جو کام کر رہے ہیں نا، ایک ہی کام. مجھے جب بھی میں یہ کہتا ہوں نا ایک ہی کام خاندانی کر رہے ہیں، مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے. وہ سنائے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا. کچھ دن پہلے ایک ہمارے جاننے والے نے دوسری شادی کر لی بیوہ سے. یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ ایک ہی کام آپ نے خاندانی کیا. وہ دوسری شادی کی انہوں نے، تو پہلی بیوی نے ہنگامہ کیا. کچھ دنوں کے بعد پہلی بیوی ہو گئی راضی. اس نے کمپرومائز کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. مسئلہ تو پہلی وائف کا ہوتا ہے نا، پہلی وائف کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ راضی ہو گئی. کوئی اس وائف کے دور کے کوئی ریلیٹیو، قریب کے بھی نہیں، دور کے کوئی ریلیٹیو آئے اور اس سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ کیوں کی تو نے. اس نے بیوہ سے کی، اس کے بچے بھی رکھ لیے. اب دور کے ریلیٹیو آئے اور اس سے مسلسل جھگڑا کر رہے ہیں. اور یہ بندہ مجھے اپنی کہانی سنا رہا ہے، مفتی صاحب وہ بار بار مجھے ٹارچر کرتے، انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی. میری بیوی بھی راضی تھی، دونوں بیویاں راضی ہو گئیں. وہ مجھے بہت تنگ کر رہے تھے. مفتی صاحب ایک دن غصے سے میں نے ایک تھپڑ مار دیا ان کو، اور قطعاً میری تھپڑ مارنے کی نیت نہیں تھی. میں اس پہ بہت شرمندہ ہوں. اس سلسلے میں آیا تھا میرے پاس کہ مجھ سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی. 1 گھنٹہ اس بندے نے اپنی کہانی سنائی ہوگی، آدھا گھنٹہ یہ 1 گھنٹہ. اور میں بہت شرمندہ ہوں. میں نے کہا یار آپ نے ایک ہی ڈھنگ کا کام کیا تھا تھپڑ والا اس پورے 1 گھنٹے میں، باقی تو سارا ایران توران تھا. ادھر ادھر کی فضول قصے سنا رہے ہو مجھے آپ بیٹھ کے، یہ کر لیا وہ کر لیا، میں نے یوں کہا انہوں نے، سب فضول باتیں. 1 ڈھنگ کا کام کیا ایک تھپڑ والا، اور اس پہ آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے. اور جو آدھے گھنٹے سے فضول باتیں کر رہے ہو جس پہ شرمندگی ہونی چاہیے اس پہ شرمندگی ہو نہیں رہی آپ کو. تو کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا بہترین کام کیا آپ نے. وہ کون لگتا ہے جب آپ کی بیوی راضی ہے، اس کے باپ راضی ہے، اس کی ماں راضی ہے، تو وہ چاچے کے ماموں کا، پھپھے کا، فلانا کا، ڈمکانا کون ہوتا ہے آپ کو آ کے ٹارچر کرنے والا؟ تو جب بھی میں یہ کہتا ہوں نا ایک ہی کام خاندانی کیا ہے، تو مجھے یہ والا واقعہ یاد آتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے ایز اے پاکستانی کہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ کام جو کیا ہے نا بہت خاندانی کیا ہے. یہاں آ کے آپ پیسہ کما رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی، فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کام آپ نے زندگی میں خاندانی کیا ہے. اس پہ توبہ استغفار نہیں کیجیے گا. بعض دفعہ آدمی ایک نیکی کرتا ہے، توبہ کر کے وہ نیکی ضائع کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے ایک ہی تو نے ڈنگ کا کام کیا تھا، اس پہ بھی تجھے ندامت ہو رہی ہے. لیکن دیکھو ایک بات اچھی طرح سمجھو، اسلام ترقی سے نہیں روکتا، اسلام پیسہ کمانے سے نہیں روکتا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس وقت دنیا ترقی کے لفظ سے بھی واقف نہیں تھی. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ گورے اعتراف کرتے ہیں. گوروں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جب تک دنیا میں مسلمان نہیں تھے، اسلام نہیں آیا، لوگ عقل استعمال کرتے ہی نہیں تھے. سائنسی ترقی کیا ہوتی؟ کیونکہ ان کے جو مذہبی اسکالرز تھے نا، انہوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. اگر وہ لوگوں کو عقل استعمال کرنے دیتے تو لوگ ترقی کر دیتے اور مذہب کو چھوڑ دیتے. کیونکہ ان کے مذہب تھے باطل. عیسائیت منسوخ ہو چکی تھی، تعلیمات ختم ہو چکی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اب آپ بتائیں جو عقل استعمال کرتا ہے وہ بت پرستی کی طرف آئے گا کبھی؟ وہ کہے گا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے؟ تعلیم روکتی ہے نا انسان کو ان چیزوں سے. اس لیے جو مذہبی اجارہ داری تھی نا، مذہبی رہنماؤں کی اجارہ داری، اس نے لوگوں کی عقل کو کیپچر کیا ہوا تھا. میری آواز صاف پہنچ رہی ہے آپ سب تک؟ عقل کو کنٹرول کیا ہوا تھا. وہ ان کو ایجوکیشن اور تعلیم کی طرف نہیں آنے دیتے تھے. یہ سلسلہ صدیوں چلا ہے. اسلام جب دنیا میں آیا تو اس نے نعرہ ہی کیا لگایا؟ افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ لآیات لأولی الالباب، اس کائنات میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے تو اس کو استعمال کرو بھائی. یہ خدا نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری، یہ کائنات تمہاری غلام ہے. تو اسلام نے آ کے لوگوں کو سوچنے کا
پر ابھارا کہ غور کرو، سوچو. یہ گوروں کی بات کر رہا ہوں میں، میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں. گورے جو متعصب گورے نہیں ہیں، انگریز مورخین انہوں نے لکھا کہ اس مزاج کی وجہ سے اسلام جب دنیا میں غالب ہوا ہے تو لوگوں نے علوم حاصل کرنا شروع کیے، اور اس مذہبی اجارہ داری، جو مذہبی لوگوں کی اجارہ داری تھی، اس سے وہ آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوئے. اور 400-500 سال اس زمین پر ایسے گزرے ہیں کہ 400-500 سال تک مسلم سائنسدان کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ملتا ہمیں. ہر فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ، ہر فیلڈ میں مسلم سائنسدان، ہر جگہ مسلم سائنٹسٹ. اور جو ہم ماضی کو بنا کے پیش کرتے ہیں نا کہ اندھیروں میں بالکل سائنسی ترقی تو اب ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ترقی بہت پہلے شروع ہو چکی تھی، اب عروج پہ پہنچی ہے. میں جب سفر پہ، میرا جاپان کا سفر 1 ہفتہ پہلے تھا، ارشاد بھائی کو پتا ہے، ڈیلے ہوا، میری داڑھ میں تکلیف تھی. وہ کوئی آڑی ترچھی داڑھ بہت پرانی نکلی ہوئی تھی، تو وہ 10 سال تک وہ چائنیز ڈاکٹر نے علاج کیا تھا، 10 سال کے بعد اس میں پین دوبارہ شروع ہوا. تو روٹ کینال ہوتی ہے نا، میں نے ڈاکٹر کے پاس گیا، بڑے ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا روٹ کینال ہوگی. وہ روٹ کینال میں آپ کو پتا ہے 1 ہفتے کی ٹینشن ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، بڑے ایکسپرٹ ماہر ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب پرانے زمانے میں کسی کی آڑی ترچھی داڑھ نکل جاتی تھی تو وہ بیچارہ کیا کرتا ہوگا اس زمانے میں؟ ہے بھائی، ابھی تو ڈینٹسٹ ہمیں لٹا دے گا اور اس کے پاس اتنے انسٹرومنٹ ہیں، اتنے آلات ہیں، ایک بے ہوشی کا انجیکشن لگائے گا، پھر داڑھ پلاس سے نکالے گا، پھر نئی جڑیں ڈال دے گا اس میں. سارا ایک بچہ خاصا پیچیدہ سسٹم ہے. ورنہ داڑھ کا درد کس قدر مصیبت دے دیتا ہے انسان کو. تو میں نے کہا یہ تو پہلے زمانے میں بھی ہوتا ہوگا نا. تو پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ؟ کیا ہتھوڑے سے دانت توڑ کے نکالتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ علاج کیا ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاندانی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو فرعونیوں کی جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا، حنوط شدہ لاشیں، ممیز جس کو کہا جاتا ہے، ان کی جو داڑھوں پر جب تجربہ کیا گیا، یعنی ان کو دیکھا گیا، تحقیق کی گئی، تو ان میں بہت سو کے روٹ کنال ہوئے ہوئے اور سونے کی تاروں سے ہوئے ہوئے، اور بہت باریک باریک سونے کی تاروں سے ان کے دانت جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ جو روٹ کنال کا فن ہے نا، روٹ کنال، دانتوں میں، داڑھوں میں روٹ کنال کرنا، یہ 4000 سال تک تو اس کا ثبوت ملتا ہے. اس زمانے میں بھی ہوتا تھا یہ کام. تو اس سے پتا چلا کہ اس زمانے میں لوگ اتنے بے وقوف نہیں تھے جتنے ہم ان کو، اب دیکھو جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے آپ، جتنے ہم ان کو سمجھتے ہیں. پھر ان ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ ہوا یہ کہ بہت سی چیزیں پہلے سے تھیں، گورے نے اپنے کھاتے میں ڈالی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کتابوں میں پہلے سے تھیں. ساری چیزیں نہیں کری، گورا اتنا بھی 2 نمبر نہیں ہے، لیکن بعض جگہوں پہ بہت 2 نمبری بھی ہوئی ہے. کام کسی اور کا تھا، کیش کسی اور نے کرایا. یہ 2 نمبریاں تو ہر دور میں، ہر قوم میں ہوتی رہی ہیں. بہت سی چیزیں پہلے سے تھیں، وہ کیش کسی اور نے کرا لی. تو خیر، تو اسلام جب دنیا میں آیا تو سائنسی ترقی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑی ہے. آج دنیا میں ہر سائنٹسٹ، ہر فیلڈ میں سائنسدان موجود ہیں، اور ہر قوم کے موجود ہیں. مسلمانوں میں بھی ہیں. ٹاپ 10 سائنٹسٹ جو ہے ان میں مسلم سائنسدانوں کا نام بھی آتا ہے. انڈین کا تو بہت زیادہ آتا ہے، جیپنیز کا بہت زیادہ آتا ہے، فرانسیسی بھی، ہر قوم کے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے 500 سال ایسے گزرے ہیں کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام آئے گا تو وہ کون ہوگا؟ مسلم. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام آپ کو ترقی سے بالکل بھی نہیں روکتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو جاپان نے اتنی ترقی کر لی ہے، ہر چیز میں ایکوریسی، ایکسیلنسی. یہ لوگ کوشش کرتے ہیں نا جو چیز بنائے خاندانی بنائے. صرف ایک چائے مجھے یہاں خاندانی نہیں مل رہی ہے، ایک دفعہ آتی ہے تو اس کو دوبارہ پتی ڈال کے پکوانا پڑتا ہے. تو ہر چیز میں کیا ہے؟ ایکسیلنسی. تو بھائی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. صحابہ کرام میں جو مالدار صحابہ تھے نا، وہ تھوڑے بہت مالدار نہیں تھے. اربوں روپے کی مالیت آج کے حساب سے ان کے پاس تھی، اربوں روپے کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جب اونٹوں کا تجارتی قافلہ آتا تھا نا، مدینہ کی زمین ہلتی تھی. اتنے اونٹ تھے جو ان کے شام سے تجارتی مال لے کے آتے تھے.
جیسے آج کسی کا پورا جہاز آ رہا ہو، بحری جہاز مال لے کے، کتنا خوش ہوگا وہ تاجر. حضرت عثمان کی ایسی تجارت تھی. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ کیا ضرورت ہے عثمان، دنیا مسافر خانہ ہے، یہ 100 اونٹ آ رہے ہیں، 400 اونٹ پہ مال لدا ہوا آ رہا ہے، گزارا تو 2 ٹائم کی روٹی سے ہو جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے، میں بھی تو گزارا کر رہا ہوں 2 ٹائم کی روٹی سے، بلکہ ہمارے نبی کو تو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تھی، تو تمہیں کیا ضرورت ہے اربوں کروڑوں روپے کمانے کی. کوئی ایک حدیث ملتی ہے ہمیں جس میں نبی نے آپ کی حوصلہ شکنی کی ہو؟ بولے بھائی کیا ہو گیا؟ کہیں بھی نہیں ملتی. یا ابو بکر کی حوصلہ شکنی کی ہو، آپ نے اتنا پیسہ کیوں کمایا؟ ہاں جب خلیفہ بن گئے تو پھر حضرت ابو بکر غریب ہو گئے تھے. ہمارے آج کل سسٹم کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ الٹا. خلیفہ بننے کے بعد پیسہ آتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ غریب ہوتا ہے. تو کہیں بھی نہیں ملتا. تو اس لیے بھائی اسلام تھا جس نے دنیا کو ترقی سکھائی. یورپ میں کیا ہوا؟ یورپین جو تھے نا، انہوں نے جو مذہب کو نکالا نا اپنی سوسائٹی سے، ہوا یہ کہ یہ لوگ آیا کرتے تھے اندلس میں، مسلمانوں کی یونیورسٹیاں جو افریقہ میں، یہ وہاں دیکھتے تھے کہ یار یہ مسلم الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ پڑھ بھی رہے ہیں، سائنسی ترقی بھی کر رہے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، وہاں پادریوں کے شکنجے سے ہی نہیں ہم نکلتے. انہوں نے جن، چڑیل، بھوت، روحانی عامل اور یہ ساری چیزیں پادریوں میں ہول سیل کے حساب سے تھی، جو آج کل ہمارے یہاں بھی آ گئی ہیں. یہ اس شکنجے سے نکلتے ہی نہیں ہیں. اور مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ آتے تھے ہماری یونیورسٹیوں پڑھنے کے لیے، 400 سال تک انہوں نے ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے. اور پھر جب انہوں نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں تو 400 سال تک ہماری کتابیں ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. اس کے بعد جا کے یہ نکلے اس سے آزاد ہوئے ہیں. تو یہ ان کے اندر آہستہ آہستہ مذہب سے بغاوت پیدا ہونا شروع ہوئی. لیکن آپ کو پتا ہے ری ایکشن جب ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ انسان ری ایکشن کے نتیجے میں انتہا تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو پتا ہے دشمنیوں میں اعتدال بہت کم ہوتا ہے نا. جب آپ کسی سے جان چھڑاتے ہیں نا، تو انسان کی نیچر ہے وہ کہ وہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا کے اس کی مخالفت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو چھوڑ دیں. یہ لوگ بیزار ہو گئے، ان کی ایجوکیٹڈ لوگ جو پڑھ لکھ کے آتے تھے اپنے پادریوں سے اور مذہب سے بیزار ہو گئے. تو یہ سمجھنے لگے کہ یہ مذہب ہے، عیسائیت ہے جو ترقی میں رکاوٹ. یہاں ان سے مسٹیک یہ ہوئی کہ بھائی جو تحریف شدہ عیسائیت ہے وہ اللہ کی طرف منسوب نہیں ہے. جو اوریجنل عیسائیت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ آپ کو ترقی سے نہیں روکے گی. اس میں کہیں نہیں ہے کہ زمین گول کہہ دو تو کفر کا فتویٰ لگا دو، اور یہ کہہ دو کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو اس کو گیلیلیو کو لے آئے تھے نا کورٹ میں مارنے کے لیے کہ تو کہہ رہا ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. حالانکہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی دعویٰ کیا کہ جو کہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے تو وہ دائرہ عیسائیت سے خارج ہے. ہر جگہ لا کے نا مذہب اور سائنس کو آپس میں لڑوانا شروع کر دیے، کیونکہ پادریوں کو یہ تھا کہ اگر یہ سائنس کی طرف گئے تو ہمارا منجن نہیں بکے گا. جبکہ مسلم اسکالرز میں بڑے بڑے فقہا، محدثین، علماء تو ترقی کر رہے تھے. ہاں کچھ مسلم سائنسدان ایسے ملتے ہیں جن کو حکومتوں نے سزا دی، ان کو سائنٹسٹ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ جیسے آج الٹے سیدھے فرقے ہیں، صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھے. تو کچھ ایسے تھے جن کے نظریات ہی غلط تھے، نہ وہ اسلام کے مطابق تھے نہ وہ سائنس کے مطابق تھے. کچھ باتیں ان کی سائنس کی ٹھیک بھی تھی، کچھ غلط بھی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام سائنس کے خلاف ہو یا مسلم اسکالرز نے سائنسدانوں کی مخالفت کی ہو. بلکہ یہ جو مدرسے کا تصور آیا ہے کہ جس میں دینی تعلیم ہوگی، یہ بر صغیر میں ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد آیا ہے. انگریز جب ہندوستان میں آیا اس نے ساری تعلیمی ادارے مسلمانوں سے چھین لیے. تو پھر مسلمانوں نے کہا، جو علماء تھے انہوں نے کہا یہ تعلیمی ادارے تو ہمارے ہاتھ سے گئے، اب کم از کم ہم مذہب کو تو بچائیں. تو پھر مدرسے کھولے گئے جہاں صرف مذہب پڑھایا جاتا ہے. انگریز کے آنے سے پہلے خلافت عثمانیہ میں بھی اور پوری دنیا میں بھی مدرسہ اور اسکول ایک ہی چیز کے دو نام تھے. جس چھت کے نیچے کوئی مفتی بن کے نکلتا تھا، اسی چھت کے نیچے اسی مدرسے میں اسی کا کلاس فیلو، وہ سائنٹسٹ بھی اسی میں بن کے نکلتا تھا. تو مسلمان علماء کیسے سائنسدانوں کی مخالفت کرتے ہیں سائنس کی؟ وہ تو خود پڑھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب گورے نے بغاوت کی نا مذہب سے، تو ایکسٹریم لیول پہ چلا گیا.
اس کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ اوریجنل عیسائیت کیا ہے اور تحریف شدہ عیسائیت کیا ہے. عیسائیت میں تحریف تھی، تبھی تو اسلام دنیا میں آیا گمراہی سے نکالنے کے لیے. تو وہ ایسے ایکسٹریم لیول پہ گئے کہ وہ بالکل 180 ڈگری پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یہاں تک انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنی سوسائٹی سے نکالو، گاڈ کو نکالو اپنی سوسائٹی سے. تو سائنسی ترقی میں تو گورے نے کمال پیدا کر لیا، لیکن مذہب سے بغاوت کے نتیجے میں مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے. انسان کا بچہ آپ کو سائنس نہیں بنائے گی، انسان کا بچہ آپ کو مذہب بناتا ہے. دیکھو ہر چیز کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھجوروں کے جو نر مادہ پھول ہیں ان کو آپس میں نہ ملایا کرو. صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. صحابہ نے نہیں ملایا اور پیداوار میں کمی ہو گئی. کیا ہو گئی پیداوار میں؟ کمی. کھجور کم پیدا ہوئی. گھور ملاتے ہیں نا. وہ صحابی آئے نبی کے پاس شکایت لے کے، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ بھور نہ ملاؤں آپس میں، لیکن رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ اس دفعہ کھجور کی پیداوار میں کمی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم لوگ دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج مذہبی اسکالرز بھی ہر جگہ ٹانگ اڑا رہے ہیں. کرونا کے بارے میں مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو، اور طب نبوی کے نام پہ مختلف بیماریوں کا علاج مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو. بھائی وہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے یار. اور جو ڈاکٹر اور انجینئر اور پروفیسر ہیں جنہوں نے باقاعدہ پراپر طریقے سے مذہب پڑھا ہی نہیں ہے، وہ فتوے دے رہے ہوں گے آپ کو یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. سعودی عرب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے پڑھی میڈیکل سائنس ہو اور وہ مذہبی چینل کھول کے بیٹھا ہو. سعودی عرب میں پاسبل نہیں ہو، بند کر دیں گے جیل میں کہ تیرا جو کام ہے بھائی تو وہ کر. یا کوئی مفتی صاحب ہو اور وہ میڈیکل سائنس کی باتیں، لوگوں کو دواؤں کی باتیں بتا رہے ہو، اس مفتی کو سعودی عرب بند کر دے گا. صرف سعودی عرب میں نہیں، پوری دنیا میں. لیکن پاکستان زندہ باد. ہمیں ملک، اپنے ملک سے محبت ہے، تبھی ہم یہ باتیں دکھ کے بیان کریں. جس نے مذہب نہیں پڑھا، چند کتابیں پڑھ لی ہیں، پڑھا کچھ اور ہے، چینل کسی اور چیز کا چلا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، شہید اس سینس میں کہ جہاز تباہ ہوا نا، حادثاتی موت تو جو بھی ہوتی ہے شہادت کی ہوتی ہے. تو ان کے بعد جو تھا کیا ہوا کہ وہ ایک صدر صاحب آئے، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی. ہم لوگ نے کہا کہ یار یہ تو ساری زندگی ان کی سیاست میں گزری ہے، یہ قرآن کی تفسیر کیسے لکھ رہے ہیں؟ تو جس چیز میں زندگی گزری ہے وہ لکھ، اس کے علاوہ کچھ کوئی اور کام کر رہا ہے وہ. خیر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم لوگ دنیا مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. تو میں نے تو ایک مشورہ دیا تھا، میری ایک رائے تھی. دنیا کے معاملے میں میری رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی. فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ دِينِكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کوئی بات حکم دوں تو اللہ کا کی سے ڈرو، اور جب دنیا کے معاملے میں حکم دوں تو تم دنیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کس قدر واضح اور 2 اور 2 4 کی طرح حدیث ہے. بھائی مذہب کا ٹاپک اخلاقیات سکھانا ہے، انسان کو انسان بنانا ہے. مذہب اگر پیسہ کمانے کی بھی ترغیب دے رہا ہے، وہ اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کیونکہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ ہی کے بن کے رہو، اپنے جیسوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. تو یہ اس کا تعلق چونکہ اخلاقیات سے ہے، اس لیے مذہب آپ کو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے، لیکن لالچی بننے سے روک رہا ہے، کیونکہ پیسہ آنے کے ساتھ لالچ آنا یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اس لیے مذہب ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ، پیسے کی ہوس پیدا بولو مت کرو. پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے غربا اور مساکین پہ خرچ کرو، چھن جائے تو بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو. یہ سوچا کرو کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، سفر میں اگر بیٹھنے کو سیٹ مل جائے، بزنس کلاس میں ہو جائے
بہت اچھا، ورنہ پائیدان پہ پاؤں رکھ کے بھی آدمی سفر کر لیتا ہے، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ اخلاقیات سے۔ لہذا مذہب اخلاقیات کے بارے میں گائیڈنس مذہبی کے پاس ہے، اس کے علاوہ ہے نہیں۔ اب جب یورپ نے اور جاپان نے اور امریکہ نے اور ان لوگوں نے جب اپنی سوسائٹی سے مذہب نکالا تو سائنسی ترقی تو ہو گئی، وہ تو ویسے ہی ہونی تھی، مذہب نہ بھی نکالتے، ترقی تو ویسے ہی ہونی تھی ان کی، وہ تو دنیا جا رہی ہے نا، ارتقاء ہے نا ترقی کا۔ لیکن اخلاقیات میں کیا ہو گئے؟ زیرو۔ تو دو طرح کی انتہائیں ہیں۔ ایک انتہا وہ دنیا میں چل رہی ہے نا، جس نے مادی ترقی کو بیس بنا کر مذہب کو اپنی سوسائٹی سے نکال دیا، وہ بھی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ایک انتہا وہ ہے جو مذہبی انتہا پسندی، انہوں نے مذہبی انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچے کہ مسلمانوں کو ایجوکیشن سے محروم کر دیا، ان کو تعلیم میں بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے بھیک مانگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ گھر میں ہے؟ وہ ایک برتن اٹھا کے لے آئے۔ نبی نے اس برتن کو نیلام کیا، کون ہے جو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا 1 درہم۔ آپ نے فرمایا 2 میں کون خریدے گا؟ اس سے زیادہ میں کون؟ ایک نے 2 درہم لگائے، نیلام کر کے 2 درہم میں بیچ دیا اس کو۔ 2 درہم آ گئے صحابی کے پاس، فرمایا یہ لو، جاؤ کلاڑی خرید کے لاؤ۔ یہ پوری حدیث سنیے گا غور سے۔ وہ کلاڑی خرید کے لائے، آپ نے دستے، وہ جو ہے نا دستہ، اس کلاڑی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو۔ انہوں نے لکڑیاں کاٹی، فرمایا اس کو بیچو۔ بیچتے رہے، کچھ دنوں کے بعد آئے تو برتن بھی خرید لیا اور کچھ پیسے بچا بھی لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ آپ کا ایک امتی پیغمبر کے سامنے بھی ہاتھ پھیلائے، یعنی ہاتھ بھی کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں؟ سید الانبیاء کے سامنے۔ عام مسلمان بھی نہیں، غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کس کے سامنے؟ سید الانبیاء کے سامنے ہاتھ پھیلانا نبی کو پسند نہیں آیا۔ اب آپ مجھے بات بتاؤ، ہمارا کنٹری ایز اے کنٹری اور ایز اے اسلامک کنٹری جب IMF سے قرضہ مانگتا ہے جو کہ مسلم نہیں ہے، تو ہمارے نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی ایک شخص نہیں مانگ رہا، قوم مانگ رہی ہے، اور قوم بھی وہ جو اسلام کے نام پہ الگ ہوئی ہے، اور مانگ بھی کسی تہجد گزار پرہیزگار مسلمان سے نہیں یا سعودی عرب سے نہیں، غیر مسلموں سے مانگ رہی ہے۔ تو کیا وہ نبی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک ترقی کرے؟ ہمارے نبی نے ان صحابی کو ترقی کے راستے پہ لگایا کہ نہیں لگایا کہ بھائی فی الحال یہ ترقی پاسبل ہے کہ کلاڑی خرید کے لکڑیاں کاٹو؟ یہ تو ایک اشارہ ہے نا۔ پیغمبر کو 23 سال دیے گئے تو 23 سال میں آپ نے مثالوں کے ذریعے اصول سمجھائے ہیں، کیونکہ 23 سال میں کام قیامت تک کا دیا گیا ہے آپ کو، تو ظاہر ہے اس میں 23 سال میں چند اصول سمجھائے ہیں جس سے آگے مجتہدین علماء کرام وہ بڑے بڑے لاز اور اصول جو ہے نا امت کو بتائیں گے۔ تو اصول یہی ہے کہ جب ایک شخص کا بھیک مانگنا ہمارے نبی کو پسند نہیں آیا تو ایک اسلامی مملکت کا غیر مسلموں کے سامنے ہر وقت کشکول لے کے کھڑے ہونا یہ کیسے پسند آئے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آج موجود ہوتے تو وہ بھی چاہتے کہ پاکستان کیا کرے؟ ترقی کرے، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے بھیکاری نہ بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، اور اخلاق کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا۔ تبھی تو ذلیل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں۔ جی ہونا جتنا چاہیے اتنے تانے ملتے نہیں ہیں۔ جس طرح سے ہم بھیک مانگ رہے ہیں نا، کبھی ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، ادھر سے مانگ رہے ہیں، اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں مجھے یہاں پہ بھی شرم آنی چاہیے کہ یار وہ جاپانی کوئی تانا دے دے وہیں سے آ رہے ہو، وہی والے ملک سے آ رہے ہو۔ تو ہم نے اپنے ملک کو بھکاری پن سے کیا کرنا ہے بھائی؟ بچانا ہے۔ تو جب قوم ترقی کرے گی تبھی تو ملک ترقی کرے گا نا۔ تو ایک انتہا وہ ہے مادہ پرستی، جس میں اخلاقیات صرف تھینک یو رہ گئی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اخلاقیات ہیں بس تھینک یو، ہائے ہوئے، بٹ ختم۔ کوئی ریلیشن نہیں ہے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بھائیوں کا، نہ بہنوں کا، نہ چچا کا، نہ خالہ کا۔ نکاح کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں اس سوسائٹی میں
کتنا اچھا ملک ہے یہاں پہ, لیکن سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے یار, جاپانی بہت اچھے اخلاق, بہت آرگنائزڈ قوم ہے, ایسی خاندانی, جس قوم کے واش روم ایسے ہوں تو کچن کیسا ہوگا, خود سوچ لو یار, وہ خود کیسی قوم ہوگی. اتنا تمیز والے واش روم میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھے. یورپ میں بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی تمیز والے نہیں ہوتے, اور وہاں بھی جو پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہ تو پبلک ٹوائلٹ اتنے چمک رہے ہیں. تو اتنی آرگنائز قوم, مگر خودکشی بہت زیادہ ہوگی. سب کی زبان پہ ایک لفظ ہے بھائی, اسٹریس میں ہے, ڈپریشن میں ہے, اسٹریس ہے, تنہائی کھاتی ہے. ماں باپ بعض دفعہ مر جاتے ہیں اور جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, لاش بدبو آ رہی ہوتی جس سے گورنمنٹ کو پتا چلتا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ مذہب سے بغاوت. تو ہمارے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کا طبقہ, مذہبی طبقہ, جو غلط سینس میں جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, کیونکہ آج کل میرے الفاظ کو لوگ بہت پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا اسلام اصل سیکولرزم سے, اس کو پکڑ کے لوگ بیٹھ گئے سیکولرزم. میں بھائی سیکولرزم پہ تو 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. میں نے اس سینس میں سیکولر نہیں کہا, میں نے صرف ان سینس میں کہا کہ عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, ورنہ میرے تو صبح شام بیان ہی سیکولرزم کے خلاف ہوتے ہیں. تو اب آپ مجھے بتاؤ, ایک انتہا تو وہ ہے بھائی کہ آپ کو ترقی سے روکا جا رہا ہے, آپ کو ایجوکیشن سے روکا جا رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. اور ایک انتہا وہ ہے جس کی طرف کفر جا چکا ہے کہ مذہب کو اپنی سوسائٹی سے, اللہ کو اپنی سوسائٹی سے بالکل نکال بھاگ. تو اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے, آپ یہاں ترقی کرنے کی پوری کوشش کریں, جو کہ کر رہے ہوں گے. یہ سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہے, میرا خیال ہے یہاں بیکار آدمی کا گزارا ہو نہیں سکتا. یہاں تو اچھے سے سست سے سست آدمی بھی آ کے ایکٹیو ہوگا تو کام چلے گا, ورنہ یہاں پڑا نہیں رہ سکتا. کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا, وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اس میں تو آپ یہاں آ کے آپ کے اندر ایکوریسی پیدا ہو گئی ہے. میں جب پاکستان میں بیان کرتا ہوں تو سستی پہ الگ سے بیان کرنا پڑتا ہے مجھے. میں نے کہا پہلے سستی تو دور کرو ان کی, اس کے بعد پھر آگے مذہب سکھائیں گے نا. یہاں کام آسان ہے, آدھا کام یہاں پہلے سے ہوا ہوا ہے. لوگ چست ہیں, کما رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ماشاءاللہ کما بھی رہے ہیں, گھر میں بھیج بھی رہے ہیں. آدھا کام رہ گیا بھائی, مذہب سے بغاوت مت کرنا ورنہ بہت برا انجام ہوگا. اس قوم کو آپ بتاؤ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہم لینے کے لیے آ گئے ہیں, کچھ ہمارے پاس ہے, وہ کس کو لینا ہے, وہ آپ لوگے تو آپ ہم سے اچھے مسلمان بن جاؤ گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو مجھے یہاں کی رپورٹیں پتہ چل رہی ہیں, یہ جیپنیز کلمہ پڑھیں تو شاید ہم سے, شاید کیا یقینی طور پہ ہم سے اچھے ہوں گے. تو اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اسلام میں, پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ یہاں آ کے نا کچھ لوگ بالکل ان جیسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں جب جاپانی بالکل مذہب سے آزاد ہو کے اتنی ترقی کر سکتے ہیں تو ہمیں تراویح پڑھنے کی کیا ضرورت, ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی کیا, ہمیں سر پہ ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت. ٹوپی مذہب میں لازم نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ مفتی صاحب بہت ایکسٹریم لیول پہ جا رہے ہیں, لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں نا کہ ہمیں کیوں مذہب کو ہم کیوں فالو کریں. تو بھائی آپ کا پہلے ایمان اپنا مضبوط کرو. اللہ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے, اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو مرضی کرتے پھرو. اگر اللہ کی مرضی کے خلاف چلو گے دنیا میں بھی انتقام لے گا, آخرت میں بھی. اب آپ دیکھو نا دنیا میں ان قوموں سے کتنا بڑا انتقام ہے کہ اپنی ہی موت مرتے چلے جا رہے ہیں, ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. یورپ کے بارے میں پیش گوئی ہیں 2050 میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہوگا. کیوں ہوگا اسلام سب سے بڑا؟ کیا گورے سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ وہ بھی ہو رہے ہیں, لیکن بڑی وجہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ہوں گے ہی مسلمان زیادہ. میں اٹلی میں گیا, میں نے بنگلہ دیشی بہت دیکھے وہاں. ابھی یہاں ایک ہمارے پٹھان دوست ملے 18 بہن بھائی. اچھا مجھے پہلے واقعہ سنا رہے ہیں کہ یہاں جاپانیوں کی اولاد نہیں ہوتی, ایک بچہ, بڑی مشکل 2 بچہ. میں نے کہا آپ کتنے کہہ رہے ہیں؟ 18 بہن بھائی ہیں. میں نے کہا جاپانی نہیں چھوڑے گا بھائی تجھے, جاپانی تجھے نہیں چھوڑے گا. میں نے کہا یار یہ وہ کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن. تو اچھا میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں اسپیڈ مسلمانوں کی اور بڑھ جاتی ہے. میرے بیانات اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑا سا ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑا اور اسپیڈ بڑھاؤ. تو کتنے ہی ملک ہیں جو اب, ہاں اٹلی کی بات کر رہا تھا, وہاں بنگلہ دیشی مسلمان ہیں, اسپیڈ ان کی آپ کو پتا ہے بڑھ رہی ہے. تو میں نے وہاں جا کے پیش گوئی کی. میں نے کہا بھائی 30-40 سال کے بعد نا یہ اٹلی نہیں اٹلنگا دیش ہوگا, یہ اٹلنگا دیش.
تو تنہائیاں کھا رہی ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، تو آپ نے اس بات کا یہاں استحضار رکھنا ہے کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور اسلام کسی کا ذاتی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا قومی مذہب نہیں ہے۔ دیکھو جیپنیز کا ایک کلچر ہے، یہ ان کا کلچر ہے، بہت اچھا کلچر ہے۔ آپ ان کو بولو آپ کا یہ بہت اچھا کلچر ہے کہ آپ ہر ایک سے تمیز سے بات کرتے ہو، اس زبان میں گالی نہیں ہے۔ وہ کوئی بتا رہا تھا کہ کسی جاپانی سے پھٹا ہوا، کسی پاکستانی کا، اس نے کوئی ماں بہن کی گالیاں دی ہوں گی جیپنیز زبان میں، تو کہہ رہا ہے یار پھٹا میرا ہو رہا ہے، میری سسٹر کا کیا قصور ہے جو تم اس کو گالی دے؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا بیچارے، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ کہہ رہا ہے یار میری سسٹر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تو یہ بھی سوچنے لگا ہوگا یار اس کی سسٹر کو کیوں گالیاں دے رہا ہوں، کہہ رہا ہے وہ اپنے گھر میں اپنے لائف کو انجوائے کر رہی ہے۔ تو گالیاں نہیں ہیں زبان میں، تمیز ہے، احترام ہے، قانون کی پابندی ہے، سب اچھی چیزیں، تو آپ بھی ان کو ایک اچھی چیز دے دو۔ وہ کیا ہے بھائی؟ یہ اسلام، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کس کا مذہب ہے؟ وہ میرا نہیں۔